चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा मालूमाती प्रोग्राम, कुरानी मालूमात से भरपूर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। जी, हमारे प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है। जो किड्स मदरी चैनल पर बच्चे देख रहे हैं, आप जल्दी से मुतवज्जा हो जाएं। जो दीगर काम कर रहे हो काम काज को छोड़ दें, क्योंकि प्रोग्राम बहुत मालूमाती प्रोग्राम है, मालूमात से भरपूर प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह करीम आज भी आपको कुरानी वाक़या सुनाया जाएगा और इसके अलावा मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स होंगे। मैसेज ऑफ कुरान, कुरान में क्या है, नामों की तकरार, बयान नुज़ूल, नात शरीफ भी इंशाअल्लाह आपको सुनाई जाएगी और इसके अलावा शान मोहम्मद सेगमेंट भी इंशाअल्लाह हम शामिल करेंगे। हमारे साथ आज मुबल्लिग दावत इस्लामी उमर फैयाज़ भाई मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह करीम उमर भाई भी हमारी रहनुमाई फरमाएँगे इंशाअल्लाह। जी किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दुरूद पाक की फ़जीलत सुनाते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए प्रोग्राम कुरान टाइम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं और पहले सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमने पारा 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 160 की तिलावत सुनी है। आइए आपको इसका आसान तर्जमा बताते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर उसके बाद कौन तुम्हारी मदद कर सकता है। और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। सुभान अल्लाह। जी किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, तिलावत सुनी, हमने आपको तर्जमा भी बता दिया है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और बहुत अहम बात हमें इससे पता चली है। इंशाअल्लाह उमर फैयाज़ भाई हमारी इस हवाले से रहनुमाई भी करेंगे कि अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। बच्चों के लिए भी ये बात, ये बड़ों के लिए ज़्यादा है कि अल्लाह पर अपने हर मामले में भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात ही है, बच्चों को भी यही चाहिए है और बड़ों को भी, हर एक को यही चाहिए कि हम अपने तमाम मामलात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ही भरोसा रखें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किल आती है, तो शिकवे, शिकायत और यूँ कह लें कि शिकायतों के अंबार लग जाते हैं। बिल्कुल।
کوئی پریشانی آتی ہے تو دیکھیں جس نے آپ کو آزمائش کے اندر مبتلا کیا ہے وہی ذات آپ کو آزمائش سے نکالنے پر قدرت رکھتی ہے، اختیار رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی آزمائش ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جو آپ کے پاس موجود ہے اس پر صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ بالکل، چھوٹی پریشانی ہو، بڑی پریشانی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں۔ اور یہ بہت پیاری بات عمر فیاض بھائی نے فرمائی کہ جس نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے وہی اس آزمائش کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے، بے شک قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہی ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا تو اللہ پاک ہی نکالنے والا ہے، بس ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں انشاءاللہ الکریم ہم نعت شریف سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. Salli ala nabiyyina, salli ala Muhammadin, salli ala nabiyyina, salli ala Muhammadin, salli ala karimina, salli ala Muhammadin. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، کیف سوچا گیا، میں مدینے چلا، کیف سوچا گیا، میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، میرے صدیق عمر ہو سلامہ پر، میرے صدیق عمر ہو سلامہ پر، اور رحمت صدا میں مدینے چلا، اور رحمت صدا میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر، گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر، کیا سرور آئے گا، میں مدینے چلا، کیا سرور آئے گا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میرے گرد قدم اور ان کا حرم، میرے گرد قدم اور ان کا حرم، میرے گرد قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا، میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا،
چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. ماشاء اللہ بہت پیارا کلام ہم سن رہے تھے. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ منورہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے. آمین. جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام قرآن ٹائم کا بہت پیارا انفارمیٹیو معلوماتی سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. ہمارے پروگرام کا اہم سیگمنٹ ہوتا ہے، آپ نے اس سیگمنٹ کو غور سے دیکھنا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، وہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. پیارے پیارے بچوں، آپ نے اس وقت ایک آیت کریمہ کی تلاوت سنی بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو بیان کیا گیا. وہ جو پارہ ہے، جس پارے کی آیت کریمہ ہے، وہ کون سا ہے؟ پارہ نمبر 14. پارہ نمبر کون سا ہے؟ 14. پارہ نمبر بھی یاد ہو نا. پارہ نمبر کون سا ہے؟ 14. سورہ نحل. سورہ آیت نمبر ہے 3. آیت نمبر کون سی ہے؟ 3 آیت نمبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ توجہ کے ساتھ آپ نے اس بات کو سننا ہے، بہت اہم اور امپورٹنٹ بات ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے رب نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ بیکار اور باطل اس کو نہیں بنایا ہے. یہ جو زمین بنی ہے، زمین آپ دیکھتے ہیں، یہ جو زمین ہے، یہ جو آسمان ہے. اچھا، ہمیں کتنے آسمان نظر آتے ہیں نارملی؟ ایک آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے نا، جو بلو بلو آسمان ہوتا ہے، یہ ہمیں ایک آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک آسمان نہیں ہے، تے درتے 7 زمینیں ہیں اور 7 کتنے ہیں؟ آسمان ہیں. 7 زمینیں ہیں اور 7 کیا ہیں؟ آسمان ہیں. ہمیں تو ایک نظر آ رہا ہے، لیکن یہ آسمان کے اوپر پھر ایک اور آسمان، پھر اس کے اوپر ایک اور آسمان، پھر اسی طرح زمین جس پر ہم چل رہے ہیں یہ ایک زمین ہے، لیکن زمین بھی تہ در تہ بچھا دی گئی ہے، اور ایک زمین کے بعد دوسری زمین، پھر تیسری زمین، پھر چوتھی، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، اور یوں 7ویں زمین تحت الثری تک جا کر معاملہ پہنچتا ہے. تو یوں بہت ساری زمینیں ہیں، بہت سارے آسمان ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں بیکار نہیں بنایا، باطل نہیں بنایا، بلکہ انہیں حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے. ان کو پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اور کئی حکمتیں ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے کی حکمتوں میں سے کیسی پیاری پیاری حکمتیں ہیں. انسان یہاں پر جی رہے ہیں، جیسے ہم زمین کی بات کریں تو یہاں ہم جی رہے ہیں، اپنے کام کاج کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس دنیا کے اندر آتے ہیں، پھر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. جو برے کام کرتے ہیں، برے کام سے دین اسلام نے منع کیا ہے، کام اچھے کرنے کی ہمیں ترغیب دلائی ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا، اور وہ زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے میں تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے ہمتا نہیں ہے، وہ ایک ہے، تنہا ہے. اور ان زمینوں اور ان آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے میں، یعنی کہ پہلے یہ زمین نہیں تھی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تھا اور کوئی چیز نہیں تھی. نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ کہکشائیں تھیں، نہ ہی جو ہے وہ بادل تھے، نہ یہ پہاڑ تھے، نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا. جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب ارادہ فرمایا کہ چیزوں کو پیدا کیا جائے، تو پھر وہ اس کا پورا پروسیس ہے، اور ان پروسیس کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو پیدا کیا گیا، اور رب کریم کے کن سے یہ چیزیں جو ہے وہ مارز وجود کے اندر آئیں. اللہ تبارک نے فرمایا کن ہو جا، تو وہ چیزیں ہو گئیں. ٹھیک ہے، تو ان کو عدم سے، عدم کہتے ہیں کہ کوئی چیز کا نہ ہونا، اور وجود کہتے ہیں کسی چیز کا ہو جانا. ٹھیک ہے، جیسے جو چیز اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے وہ یہاں پر عدم ہے، معدوم ہے، وہ چیز یہاں پر نہیں ہے. اور ہم لوگ یہاں اس وقت اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہیں، آپ اس وقت جو ہے وہ مدنی چینل کے اوپر اپنے اپنے گھروں کے اندر دیکھ رہے ہیں، تو آپ وہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے، وجود آپ کا وہاں پر پایا جا رہا ہے. تو عدم سے وجود میں لانے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، نہ اس کا کوئی ساتھی تھا، نہ کوئی اس کو کوئی مددگار تھا، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مل کر ہیلپ کر رہا ہو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد، تنہا، یکتا سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اور نہ ہی انہیں پیدا کرنے پر اللہ پاک کی کسی نے کوئی مدد کی ہے، تو اللہ پاک کا پھر شریک کہاں سے آ گیا؟ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے وہ عبادت کے اندر شریک نہیں ہے۔ اے لوگو، تمہارا رب تمہارے شرک اور تمہارے اس دعوے سے کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں اس سے بلند و بالا ہے۔ اب دیکھیں جو کفار تھے نا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی رب ہیں۔ بھئی اس اللہ پاک نے اگر وہ ایک ہے تو اس نے کس طرح اتنی زمینیں بنا لی، آسمان اتنے سارے، پوری کائنات بنی، تو وہ کہتے تھے کہ اور بھی معاذ اللہ معبود ہیں، اور بھی خدا ہیں۔ تو رب کریم اس آیت کریمہ میں گویا ارشاد فرما رہا ہے کہ بھئی یہ شرک کی بات کیسے آ گئی؟ کیونکہ جب اس نے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، یہ در حقیقت جو یہ آیت کریمہ ہے نا، مفتی قاسم صاحب نے ایک بہت ہی پیاری تفسیر لکھی ہے، تفسیر صراط الجنان۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ موجود ہے، وہاں جا کر بھی آپ جو ہے وہ فری آف کاسٹ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہماری اسکرین کے اوپر اس وقت دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو ہے اس کا جو لنک ہے وہ لکھا ہوا آ رہا ہوگا، ایڈریس لکھا ہوا آ رہا ہوگا، آپ اس پر جائیں، بالکل فی سبیل اللہ مفت میں وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنی مکتبے کی کسی بھی قریبی برانچ سے اس کو قیمتاً خرید بھی سکتے ہیں۔ اس میں مفتی قاسم صاحب نے اس آیت کریمہ کی جب تفسیر لکھی ہے تو وہاں یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ والی جو آیت ہے نا نہال بھائی، یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر پیش کی ہے، اپنے ایک ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کی ہے کہ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے یہ زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، تو جب اس کا کوئی مددگار ہے ہی نہیں ان سب چیزوں کو بنانے میں، تو پھر یہ شرک والی بات کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ پاک اس سے جو ہے اللہ پاک کی شان اس سے بلند و بالا ہے، اور اس کی شان کتنی بلند ہے کہ اس کا کوئی مثل، کوئی شریک، کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس آیت کریمہ سے، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے پیارے بچوں کہ اللہ پاک ایک ہے، اللہ پاک ایک ہے، ہمارا خالق ایک ہے، کون ہے؟ وہ اللہ، ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ، ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ، ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ زمینوں کو بنانے والا کون ہے؟ اور یہ آسمان کی چادر ہمارے سروں پر تان دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ پاک ہے۔ ہم زمین کے سینے پر چلتے ہیں اور آسمان کے سائے میں چلتے ہیں، یہ ہمارے رب کا کرم ہے جو اس نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہیں، یہ جھرنے، یہ کہکشائیں، یہ انسان، یہ حیوان، یہ جنات، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سورج، یہ چاند، یہ روشنی، یہ اندھیرا، یہ سب چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ تو ہمیں اللہ پاک ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں، ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور جو دیکھیں میں یہ آخری بات کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے اس کی طرف بھی چلیں گے، کہ دیکھیں کہ ہمیں جب پیدا ہی اللہ نے کیا ہے، ہمارا خالق بھی وہ ہے، ہمارا مالک بھی وہ ہے، تو دیکھیں جو مالک کے انڈر میں کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، میں دنیاوی اعتبار سے یہ بات کروں کہ جو مالک ہوتا ہے، جو باس ہوتا ہے، اس کے انڈر میں جتنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے باس کی بات ماننا۔ جو باس نے بات کہی ہے وہ بات انہوں نے ماننی ہے، جو باس کا آرڈر ہے، جو مالک کا کہنا ہے وہ آپ کو ماننا ہی ہے۔ آپ اس کی بات کو جھٹلا نہیں سکتے، آپ اس کی بات کو اس نے کہا کہ یوں کرو، آپ بولیں جی میں تو نہیں یوں کروں گا، تو پھر آپ وہاں چل نہیں سکتے۔ کمپنی ہو، ادارہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو اس کی بات کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جب ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، تو اس نے جو ہمیں آرڈرز دیے ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، اور جن چیزوں سے جو SOPs اس نے دیے ہیں کہ بھئی یہاں سے آپ نے کراس نہیں کرنا، یہ ریڈ لائنز ہیں یا باؤنڈریز ہیں، اس سے آگے آپ نے نہیں جانا، تو اس سے آگے پھر ہمیں نہیں جانا۔ جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنا ہے، اور جن کاموں سے منع کرنے کا آرڈر دیا ہے ان کاموں سے ہمیں بچنا ہے۔ آئیں ایک اور آیت مبارکہ ہے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون۔ اور اس نے جانور پیدا کیے،
ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بھی پارہ نمبر 14 کی ہے، سورہ نحل ہی ہے، اور آیت نمبر ہے 5۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ پہلے والی کون سی تھی؟ آیت نمبر 3، اور یہ کون سی آیت نمبر 5 ہے۔ پیارے پیارے بچوں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اونٹ، گائے اور بکریاں وغیرہ جو جانور ہیں ان کو پیدا کیا، اور ان کی کھالوں اور اون سے تمہارے لیے گرم لباس تیار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان جانوروں سے اور بھی بہت سے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں، جیسا کہ تم ان کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو، ان کے دودھ پیتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو، اور ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، ہے نا؟ آپ نے جانور دیکھے ہیں، اونٹ کس نے دیکھا ہے؟ سب نہیں دیکھا ہوگا تقریباً، ہے۔ گائیں، بکری، ابھی جو ہے وہ ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں کہ بھی چھوٹی عید گزری ہے، عید الفطر جو ہے وہ گزری ہے، اور ابھی انشاءاللہ کچھ ہی ماہ کے بعد ہمارے درمیان عید الاضحیٰ آئے گی، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جانور قربانی کے لیے آئیں گے، اور اونٹ بھی بعض جگہوں پر ہوں گے، بعض جگہوں پر لوگ بکری کی قربانی کر رہے ہوں گے، بعض جگہ پر جو ہے وہ دمبے کی قربانی، مینڈے کی قربانی کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اللہ پاک نے گائے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ اور دیگر جانور جو پیدا کیے، ان کے بہت سارے فوائد ہیں۔ جی ہاں، جس طرح اللہ پاک کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز بیکار نہیں ہے، اس طرح یہ جانور بھی بیکار نہیں ہیں، ان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ جی ہاں، ان کا ہم گوشت کھاتے ہیں، ہے نا؟ ان سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں، دودھ پیتے ہیں تو غذائیت ہمیں ملتی ہے۔ اچھا، اسی طرح ان کا جو اون ہوتا ہے اس سے ہماری جیکٹس تیار ہوتی ہیں، ہمارے کپڑے تیار ہوتے ہیں، اور جو ہمارے لحاف وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اس کی اون وغیرہ جو ہے وہ شامل کی جا رہی ہوتی ہے، اور بھی کئی فوائد ہیں ان سے نسل آگے بڑھائی جاتی ہے، اور پھر وہ جو نسل بڑھ رہی ہوتی ہے اس سے لوگ کاروبار کرتے ہیں، اور پھر وہ آگے بیچتے ہیں، پھر اور مزید لیتے ہیں، پھر نسل بڑھتی ہے۔ یوں ایک کاروبار کا سلسلہ، یہ بہت بڑا بزنس بھی ہے، کیٹل فارمز وغیرہ کا، یہ بھی پورا ایک سسٹم ہے۔ تو یوں ان سے جو ہے وہ فائدے حاصل کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، انسان کی سب سے بڑی ضرورت کھانا اور لباس ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہماری ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہاں، یہ چیز یاد رکھنے والی ہے نہال بھائی کہ مقصد میں اور ضرورت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کھانا اور پینا یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں۔ کمانا ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے۔ سونا ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے اپنا مقصد یہ بنا لیا ہے، کھانا پینا کمانا سونا۔ ہاں جی، صبح اٹھ کے جائیں گے کام پر، شام کو کام سے آئیں گے، اور دن بھر کھانا پینا ہے، اور پھر تھک ہار کے جو ہے وہ سو جانا ہے۔ یہ ہمارا مقصد نہیں تھا۔ ہمارا مقصد کیا تھا؟ قربان جائے دعوت اسلامی کے دینی ماحول پر۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں سورہ ملک جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے اور سننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ پارہ نمبر 29 ہے، سورہ ملک ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہاری جانچ پڑتال کر لی جائے۔ کس بات کی جانچ پڑتال؟ ایکم احسن عملا، تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ بھئی یہ چیک کیا جا رہا ہے، زندگی اور موت کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ یہ چیک کریں کہ بھئی کون بندہ ہے جو عمل زیادہ اچھے کر رہا ہے، اور کون ہے جو خراب عمل کر رہا ہے، کون اچھی زندگی گزار رہا ہے اور کون بری زندگی گزار رہا ہے۔ بری زندگی ان معنوں پر کہ وہ گناہوں بری زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس خالق و مالک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اصل مقصد ہمارا یہ تھا، لیکن ہم مقصد سے ہٹ گئے، اور جو ہماری ضروریات تھیں ہم نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز مقصد والی ہے اس کو مقصد کے اس میں رکھیں، اور جو ہماری ضرورت کی تحت کی چیزیں ان کو ضرورت کی حد تک رکھنا چاہیے۔ تو کھانا اور پینا اور یہ لباس وغیرہ یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ان چیزوں سے انسانی باڈی کو، انسان کے بدن کو بڑی طاقت اور قوت ملتی ہے، اور اس کی باڈی کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں جانوروں کا ذکر فرمایا کہ جن سے یہ فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور ان سے ہمیں یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اے پاک پروردگار، تو نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اچھا پھر جس کو یہ نعمتیں میسر ہیں
اس کو تو ڈبل اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے نا. دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے صرف بقرہ عید میں ہی گوشت کھاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. نہال بھائی ایسا ہی ہے نا, کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو بیچارے جو ہے وہ گوشت نہیں خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ایسی تعداد تو آپ کو اور زیادہ مل جائے گی کہ جو بیچارے بکرے کا گوشت یا بکری کا گوشت تو خرید ہی نہیں پاتے بیچارے. یا ایک تعداد ہے جو بیچاری صرف چکن کا گوشت کھا رہی ہوتی ہے, یا چکن کا گوشت بھی لاتے ہیں تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بوٹی کر دینا, گھر کے افراد زیادہ ہیں. ایک تعداد ہے جن کو یہ بھی میسر نہیں آتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں یہ آخری بات کرتا ہوں کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں, اور دنیاوی نعمتوں میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. ہاں, وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار میرے پاؤں میں تو چپل ہی نہیں, وہ ننگے پاؤں جا رہے تھے. ٹھیک ہے, ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھی, وہ جل رہے تھے. انہوں نے دیکھا, ان کو دل میں خیال آیا میرے پاس تو چپل ہی نہیں ہے, یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا. تھوڑا آگے گئے تو دیکھا ایک بندہ تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. شکر ادا کیا, یا پاک پروردگار پاؤں چپل نہیں ہے, کم از کم پاؤں تو سلامت ہے نا. اب کسی کے پاس سائیکل ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے, وہ موٹر سائیکل والے کو دیکھ کر نہ شکری نہ کرے. موٹر سائیکل والا ہے تو وہ کار والے کو دیکھ کر نہ شکری نہ کرے. اللہ پاک نے کم از کم موٹر سائیکل تو عطا فرمائی ہے نا, ورنہ کتنے لوگ ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر سفر کرتے ہیں, ان کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں, اپنی گاڑی ہے ہی نہیں. تو اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ سچی بات ہے کہ جو اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے, تو یہ تو قرآن پاک کا بھی فیصلہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک تمہاری نعمت میں اور اضافہ کر دے گا, اور بڑھا کر عطا کرے گا. تو سب کہیں کہ یا پاک پروردگار جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں. کہیں الحمدللہ 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 الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, قرآن پاک کے پیغامات ہم سن رہے ہیں, اور بے شک یہ پیغامات صرف بچوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ بڑوں کے لیے زیادہ ان پر غور کرنے والی باتیں ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جانور عطا فرمائے ہیں, اور جانوروں میں اتنی ساری نعمتیں ہمارے لیے پوشیدہ ہیں. بلکہ ہمارے لیے اللہ پاک نے وہ نعمتیں جانوروں میں رکھی ہیں کہ ہم جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں, جانوروں سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ جانوروں کی جو کھالیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے ہم گرم لباس وغیرہ حاصل کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ پاک نے ہمیں آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی, ہاتھ کی نعمت, زبان کی نعمت, اور اس کے علاوہ ٹانگوں کی نعمت. یہ تو ہماری جسمانی نعمتیں. اس کے علاوہ آپ اگر دنیا کی چیزوں پر غور کریں تو اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے. بہت ساری نعمتیں ہیں. تو سوچیں اتنی ساری نعمتیں ہیں جنہیں ہم گن ہی نہیں سکتے, جو لا تعداد ہیں, بے شمار ہیں. تو کیوں نہ پھر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اپنے مقصد کو یاد رکھیں اور اللہ پاک کی عبادت کریں. جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, آئیے پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے بیان نزول. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں, اور آج ہم پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں, اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ترجمہ, اے ایمان والو, بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا. اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ عز و جل توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب اس آیت کا شان نزول سنتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے روانہ ہوتے اور سفر فرماتے تو ہر 2 مالداروں کے ساتھ ایک غریب مسلمان کو کر دیتے کہ وہ غریب ان کی خدمت کرے اور وہ اسے کھلائے پلائے. یوں ہر ایک کا کام چلے. چنانچہ اسی طریقے کے مطابق حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 آدمیوں کے ساتھ کیے گئے تھے. ایک روز وہ سو گئے تھے اور کھانا تیار نہ کر سکے,
تو ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچن کے خادم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے پاس کھانے میں سے کچھ باقی نہیں بچا تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آ کر کہہ دیا تو ان دونوں ساتھیوں نے کہا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخل کیا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی، ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا، تم نے غیبت کی، اور جو مسلمان غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا۔ تو پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، بیان نزول سیگمنٹ تھا اور آیت کا شان نزول بیان کر رہے تھے ہمارے عریض بھائی، اور آج ہم نے جو شان نزول بیان نزول سیگمنٹ سے ہم نے جو سیکھا وہ یہ کہ ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اب غیبت ہوتی کیا ہے؟ غیبت کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن ہوتی کیا ہے غیبت؟ جی غیبت کیا ہوتی ہے نہیں پتا کسی کو؟ اچھا ایسا ہوتا ہے بعض اوقات عمر بھائی کہ بچے سن رہے ہوتے ہیں ہاں نہیں کرنی چاہیے لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ جی بالکل۔ تو غیبت کیا ہوتی ہے کچھ بتائیے اس حوالے سے۔ جی غیبت کیا ہوتی ہے، چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کی ایسی بات اس کے پیٹھ پیچھے کرنا کہ جب اس کو پتہ لگے تو اس کو برا لگے، یہ کہلاتی ہے غیبت۔ مثال کے طور پر کسی کے پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہیں، پتہ لگا کہ اس نے تو یہ کام کیا ہے نا، وہ تو فیل ہو گیا۔ جیسے بچوں کا کڈس مدنی چینل ہے نا، تو اس طرح کی بات چل رہی ہوتی ہے اور بات مشہور کر رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ لگا وہ تو فیل ہو گیا، ارے وہ پتہ لگا وہ تو سیڑھیوں سے گر گیا تھا، وہ کس طریقے سے گرا تھا، بہت برے طریقے سے گرا تھا۔ اب اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں اور غیبت بھی کر رہے ہیں۔ کسی کے پیٹھ پیچھے اسے موٹا کہنا ہے، وہ بیچارہ اگر وہ کمزور ہے اس کو پتلا کہا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے کی کوئی بھی بات کسی کے پیٹھ پیچھے کہنا کہ جب اس کو پتہ لگے تو پھر اس کو برا لگے، تو یہ کہلاتی ہے غیبت۔ اور اس غیبت کو، یہ جو غیبت ہے نا، غیبت یہ باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اور اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے اتنے بڑے بڑے عذابات احادیثوں کے اندر، روایات کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ بندہ اس کو سنے تو بندہ جو ہے نا وہ حیران ہو جائے کہ یار اتنے سخت عذابات ہیں اس کے، اس سے تو پھر بچنا چاہیے ہمیں۔ تو اس لیے غیبت بہت بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شاید آج ہماری کچھ ہی ایسی مجالس ہوں یا محفلیں ایسی ہوں، یعنی جب ہم بیٹھ کر کچھ جو گیدرنگ لگاتے ہیں، گیدرنگز ایسی کچھ ہی ہوں کہ جو ہماری غیبتوں سے پاک ہوں۔ حال یہ ہے کہ جہاں دو بندے بیٹھتے ہیں وہاں تیسرے بندے کی برائی شروع ہو جاتی ہے، صحیح ہے نا، ایسا ہی دکھنے میں ایسا آ رہا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ لیں کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر تیسرے کی برائی کر رہا ہے، تو جب وہ تیسرے کے ساتھ بیٹھے گا تو پھر آپ اس کے نزدیک تیسرے ہوں گے اور پھر آپ کی برائی بھی کرے گا، کیونکہ وہ کسی کی جب برائی آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو جب وہ کسی اور کے ساتھ بیٹھے گا تو پھر آپ کی برائی بھی تو وہ کرے گا نا۔ تو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے اور اس کا حل یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی غیبت کر رہا ہے تو آپ اس کو روک دیں کہ پیارے بھائی آپ مجھ سے میری بات کریں، میں آپ سے آپ کی بات کروں گا، کسی تیسرے بندے کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی بھی بچت رہے گی اور اس بندے کی بھی بچت رہے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، غیبت کے متعلق ہم نے سنا اور نیت کر لیجئے کہ غیبت اب نہیں کریں گے۔ آپ کو غیبت کیا ہوتی ہے یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہونے والے واقعات میں سے کوئی ایک واقعہ، اور اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں کیا درس ملتا ہے، وہ بھی آپ کو بیان کرنے کی ہماری کوشش ہوتی ہے۔ آج جو ہم آپ کو واقعہ بیان کر رہے ہیں، کیا واقعہ ہے، سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ عرب کے اندر ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا، اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ سبا، سین با الف، قبیلہ سبا، یہ ایک قبیلے کا نام تھا۔ یہ لوگ اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور یمن کی ایک بستی میں رہتے تھے۔ یمن کا ایک علاقہ تھا، ایک بستی تھی، وہاں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں بے مثال نعمتوں سے نوازا تھا۔ ابھی نعمتوں کی بات ہو رہی تھی، میں نے بھی کچھ ذکر کیا، نہال بھی نے بھی کوئی بات کی،
تو اللہ پاک کی ان پر حد درجہ نعمت تھی، بہت زیادہ اللہ پاک کی نعمت تھی. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک کی کتنی زیادہ ان پر نعمت تھی کہ ان کی بستی کی جو آب و ہوا تھی، جو ہوا وہاں چلتی تھی، آب و ہوا، کسی بھی شہر کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ وہاں کے رہنے والوں کی جو صحت ہوتی ہے، جو ان کی ہیلتھ ہوتی ہے، اس کے لیے بہت میٹر کرتی ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ شہر کے بیچوں بیچ انڈسٹری جو فیکٹریز ہیں وہ لگانا منع ہوتا ہے. انڈسٹری لے لیا، وہ شہر سے باہر لگایا جاتا ہے. جو مویشی منڈیاں ہوتی ہیں وہ شہر سے باہر لگائی جاتی ہیں. وہ قانونی اعتبار سے یہ دنیا کے تمام ممالک کے اندر، شہروں کے اندر یہ اصول ہوتا ہے کہ شہر کے بیچوں بیچ جو ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے. یہ شہر سے باہر ایک کونے کے اندر لگائی جاتی ہیں. اسی طرح جو مصباح خانے ہوتے ہیں یہ شہر کے بالکل کونے پر لگائے جاتے ہیں. سبزی منڈیاں شہر کے کونے پر لگائی جاتی ہیں، شہر سے باہر ایک سائڈ پر لگائی جاتی ہیں. تو ایسی کوئی بھی چیز جس سے پولیوشن ہو سکتی ہے، آب و ہوا آلودہ ہو سکتی ہے، وہ پھر شہر سے باہر ایک سائڈ پر ایک کونے پر لگائی جاتی ہے تاکہ شہر کے جو بیچ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو اس میں آب و ہوا کی خرابی کی وجہ سے ان کی ہیلتھ جو ہے وہ اس کا ایشو نہ ہو. تو ان کی وہ جو میں ابھی قبیلہ سبا کی بات کر رہا ہوں، ان کی جو بستی کی آب و ہوا تھی وہ نہایت پاکیزہ، صاف ستھری ہوا تھی، بالکل کلیئر، صاف شفاف ان کی وہاں پر ہوا تھی. اور اس قدر پاکیزہ تھی کہ اس بستی میں نہ تو مچھر تھے، نہ وہاں سانپ تھا، نہ وہاں جو ہے وہ بچھو تھے، نہ وہاں پر مکھی تھی. نہال بھائی، اب ہوا کی شفافیت اور صاف ہونے کا آپ اندازہ لگائیں. نہ وہاں مکھی ہے، نہ مچھر ہے، نہ سانپ ہے، نہ بچھو ہیں، نہ کھٹمل ہیں وہاں پر. موسم بھی بالکل نارمل رہتا، نہ یہ کہ بہت زیادہ سردی ہو گئی اور نہ یہ کہ بہت ہی گرمی ہوگی کہ پریشان ہو گئے. اللہ پاک کی کتنی نعمتیں. اب دیکھیں جو باہر سردیوں والے ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں برف ہی برف رہتی ہے، بیچارے کتنی پریشانیوں میں آ جاتے ہیں. اور جہاں بہت ہی گرمی رہتی ہے اور شدید ترین گرمی ہو، وہ بھی بیچارے جو بالخصوص جو صحرا کے مکین ہوتے ہیں ان کے لیے کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ گرمی ہوتی ہے. تو وہاں کا جو موسم تھا، قبیلہ سبا والوں کا جو جہاں وہ رہتے تھے وہاں کا جو موسم تھا وہ بہت اچھا موسم تھا. زمین جو تھی وہ بھی بہت زرخیز تھی. زمین زرخیز نہ ہو تو بھی مسئلہ ہوتا ہے. نہال بھائی، زرخیز کیا ہوتا ہے؟ زرخیز یہ بھی اچھا سوال ہے کہ زرخیز کیا ہوتا ہے. زرخیز کا مطلب ہے کہ وہ زمین ہری بھری تھی، وہ زمین ایسی تھی کہ جہاں درخت اگتے تھے، جہاں پر درخت اگتے تھے. ورنہ آپ دیکھیں کہ کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں، زمین ہوتی ہیں جو زرخیز نہیں ہوتی ہیں. زرخیز کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آپ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے، وہاں پر آپ کو کھیت نظر نہیں آئیں گے، وہاں آپ کو ہریالی نظر نہیں آئے گی. وہاں آپ اگر سبزی اگانا چاہیں، پھل فروٹ اگانا چاہیں تو وہ اگا نہیں سکتے. پر ایسی جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی وہاں سبزیاں آتی ہیں، پھل وغیرہ آتے ہیں، وہ پھر دوسرے شہروں سے، دوسرے ممالک سے جو ہے وہ امپورٹ کر کے منگوائے جاتے ہیں. پھر وہ ان کی جو اپنی تو چیز ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر باہر سے منگواتے ہیں تو چیز بھی مہنگی پڑتی ہے، ان کو آزمائش کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہاں کے لوگوں کو اتنی زبردست سہولیات تھیں کہ ساری چیزیں میسر ہیں، زمین زرخیز ہے، کھیتی باڑی وہاں پر ہو رہی ہے، اور ان کے جو باغ تھے وہ پھلوں سے لدے ہوئے تھے، پھل ہی پھل ان کے باغوں کے اندر پائے جاتے تھے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکرا اٹھا کر باغ سے گزر جائے نا، اس نے کیا کیا ہے، صرف سر کے اوپر ٹوکرا رکھا ہے، وہ باغ سے بھی گزر ہی رہا ہے تو اس کا ٹوکرا قسم قسم کے پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا اور اسے پھل توڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی. کیسی اللہ کی نعمت ہے کہ ان کو توڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی ہے، بس گزر رہے ہیں اور اتنے پھل ہیں کہ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں اور اس کا ٹوکرا جو ہے وہ بھرتا چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی کثرت سے وہاں پر پھل لگتے تھے. یہ قوم بہت خوشحال تھی، بہت خوش تھی. بڑی ظاہر ہے اتنی نعمتیں ہوں گی تو زندگی آسان ہو گئی نا، خوشحالی والی زندگی گزر رہی ہے، آرام ہے، امن ہے، سکون ہے، بڑے مزے سے زندگی یہ گزار رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ ان کی طرف جب اللہ پاک کے نبی آئے تو انہوں نے اس اللہ کے نبی کی نافرمانی کی. ایک نبی آئے، نافرمانی کر دی. دوسرے نبی آئے، نافرمانی. تیسرے آئے، نافرمانی. چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10، 11، 12، نہال بھائی 13 نبی وہاں پر بھیجے گئے. کتنے نبی بھیجے گئے پیارے بچوں؟ 13 نبی. 13 انبیاء کرام اس سرزمین کی طرف بھیجے گئے. اور یہ جو قبیلہ سبا کے لوگ تھے، یہ لوگ راہ ہدایت پر نہیں آئے، یہ لوگ سیدھے راستے پر نہیں آئے، یہ لوگ فرما برداری والے راستے پر نہیں آئے. انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی. اور پھر حال کیا ہوا کہ جو یہ خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے نا، وہ خوشحالی والی زندگی تباہی والی زندگی میں تبدیل ہو گئی.
اور اللہ پاک نے ان پر سیلاب کا عذاب بھیجا۔ سیلاب سمجھتے ہیں سیلاب کیا ہوتا ہے؟ سیلاب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سیلاب یہ ہوتا ہے کہ کسی شہر کے اندر، کسی علاقے کے اندر پانی آ جائے، اور وہ پانی آ رہا ہے، اور وہ بہتا ہوا پانی آ رہا ہے، اور شہر کے شہر، بستی کی بستی، جو چیز اس کے راستے میں آ رہی ہے وہ اسے تباہ کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ یہ سیلاب جو ہوتا ہے یہ نارملی کیا ہوتا ہے، یہ جو بہت زیادہ بارش ہو گئی تو سیلاب آ گیا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، کسی جگہ کی کوئی ندی ہے اس کا بند ٹوٹ گیا ہے، کوئی بہت بڑی دریا تھا اس کا بند ٹوٹ گیا ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ پانی آ رہا ہے، یا سمندر ہے وہاں سے جو ہے وہ یہ آ رہا ہے اور شہر کے اندر داخل ہو گیا ہے، تو یہ جب سیلاب آتا ہے تو پھر یہ تباہی مچا دیتا ہے، چیزوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور بالخصوص جو باغات ہوتے ہیں، جو کھیت ہوتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ کرے سیلاب نہ آئے، ورنہ تو جو ان کی اتنی محنت ہوتی ہے وہ ساری تباہ ہو جاتی ہے، بیچارے وہ اتنی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جو یہ لوگ تھے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ زمین زرخیز ہے، ہر چیز وہاں پر اگ رہی ہے، پھل ہی پھل ہیں، باغات پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، لیکن جب طوفان آیا، جب سیلاب آیا، ساری چیزیں بہہ گئیں، سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور پھر اللہ پاک کا ان پر عذاب ہوا، ان کے مکانات، ان کے باغات سب ہلاک اور تباہ ہو گئے، اور وہ آزمائش کے اندر آ گئے۔ پیارے پیارے بچوں، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ پاک کی اور اللہ پاک کے جو نبی آئے ان کی نافرمانیاں کی۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جو بندہ اللہ پاک کی نافرمانی والے کام کرتا ہے، اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے ہیں۔ جن کاموں سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے وہ کام کرنے چاہیے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے نہال بھائی کی طرف سے یہ سوال ہے کہ عمر بھائی یہ بتا دیں کہ اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کون کون سے ہیں، تھوڑا سا وہ بھی بتا دیں۔ تو چلیں وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ بھئی اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے نماز پڑھنا۔ کیا کرنا؟ نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں سے ہے۔ روزہ رکھنا اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں سے ہے۔ اچھا سچ بولنا، اچھے کام کرنا، وعدہ جو ہے وہ پورا کرنا، یہ اللہ پاک کو خوش کرنے والے کاموں میں سے ہے۔ اور اسی ذکر اللہ کرنا، درود پاک پڑھنا، یہ سب اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں سے ہے۔ اور ناراض کرنے والے کاموں میں سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا۔ ابھی آپ نے غیبت کے بارے میں سن لیا، عریض بھائی نے آپ کو بیان کر دیا۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ پیٹھ پیچھے بری بات کر دینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نماز نہ پڑھنا، ٹھیک ہے، اور اللہ حرام طریقے سے کمانا، سود کھانا، یہ سب چیزیں اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کاموں میں سے ہیں۔ تو ہمیں جو زندگی ملی ہے وہ رب کی جانب سے ملی ہے، اور زندگی ہمیں بندگی کرتے ہوئے گزارنی ہے، وہی بندہ کامیاب ہے۔ یہ نہال بھائی زندگی بہت ہی تھوڑی ہے، اور امتحان گاہ جو ہوتی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں ایگزامینیشن ہال، ایگزامینیشن ہال کے اندر بندہ کتنے ٹائم تک رکتا ہے؟ نہال بھائی آپ کا کیا اندازہ ہے کتنے ٹائم تک بندہ رکتا ہے؟ 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے۔ 3 گھنٹے کا نارملی ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے۔ جس نے 1 گھنٹے میں کر لیا، 1.5 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، وہ تو فارغ ہو گیا، لیکن جو بیٹھا ہوا ہے کر رہا ہے 3 گھنٹہ حد ہے۔ اگر 3 گھنٹے کی ہے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، جہاں اگر اتنا بھی ٹائم دے دیا جائے تو بھی حد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو کہا جائے گا بھائی پیپر دیں اور آپ جائیں، آپ کا کام ختم ہو گیا، امتحان آپ کا ختم ہو گیا۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ ہمارے لیے گویا ایگزامینیشن ہال ہے، اس کو امتحان گاہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں تو ہم امتحان کے لیے آئے، اور رزلٹ ہمیں ملے گا قبر میں جا کر اور روز قیامت۔ تو ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ رزلٹ ہمیشہ اچھا ہے، صرف پاسنگ مارکس نہ ہو، پاسنگ مارکس بھی اگر ہماری زندگی کے امتحان میں ہمیں مل جائیں تو بھی بڑی بات ہے کہ ہم کم از کم پاس تو ہو جائیں، پھر انشاءاللہ اللہ کرے گا تو انشاءاللہ نبی پاک اسلام کا پڑوس بھی مل ہی جانا ہے انشاءاللہ۔ تو کام اچھے کرنے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ جو واقعہ بھی میں نے آپ کو بیان کیا، قوم سبا کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کے ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ سبا ہے، آیت نمبر 15 ہے، وہاں پر یہ واقعہ اس کا موجود ہے، اور بھی دیگر آیات ہیں ان کے اندر بھی یہ واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ جی، کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم نے واقعہ سنا قوم سبا کا۔ قبیلہ جو سبا تھا یمن میں یہ آباد تھا، اور کتنی ان لوگوں کے پاس نعمتیں تھیں، اللہ پاک کے احسانات ان پر تھے، لیکن انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، اللہ پاک کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام کی، نبیوں کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ پاک نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ تو ہمیں کیا اس سے سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اللہ پاک کی
فرما برداری کرنی چاہیے، فرما برداری والے کام کرنے چاہیے۔ اللہ پاک کی ہم پر نعمتیں ہیں، دیکھا جائے تو ہم پر بھی بہت نعمتیں ہیں، ہم پر بھی کوئی کم نعمتیں نہیں ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس ایسے باغات تو نہیں ہیں کہ ہم ٹوکری لے کے نکلیں تو پھل بھر جائیں، تو ایسے نہیں ہے، لیکن باغات تو ہیں نا آپ کے پاس، اور مختلف قسم کی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے پاس۔ تو ہم نعمتوں کی قدر کریں، نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ہم پر مزید احسانات کو، مزید نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی واقعہ ہم نے سنا، مزید آپ کو قرآنی واقعات پڑھنے ہیں تو آپ مکتبۃ المدینہ سے کتاب حاصل کر لیجئے، عجائب القرآن ما غرائب القرآن، اور اس کتاب کو آپ دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ بھی کیجئے اور اس کو آگے شیئر بھی کیجئے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اگلے سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ ترجمہ: اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کی تعریف فرمائی ہے، اور اللہ پاک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم دل بنایا ہے۔ اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ سے دور ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پہلی کتابوں میں دیکھا ہے۔ آپ نہ تو تنگ مزاج ہیں، نہ ہی سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر فرمانے والے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علی صلی محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج ہم نے شان محمد سیگمنٹ میں کیا سنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترش مزاج نہیں تھے۔ ترش مزاج کا کیا مطلب؟ سخت مزاج والے، اور غصہ نہیں کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی سے غصہ نہیں فرماتے تھے، سخت دل نہیں تھے بلکہ نرم دل تھے، سخت مزاج نہیں تھے بلکہ نرم مزاج تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس صفت کو بیان کیا گیا ہے اس آیت میں، اور یہ بیان کر رہے تھے ہمارے کبیر بھائی۔ آئیے کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور آخری سیگمنٹ میں ہم آپ کو اللہ پاک کے 2 بہت پیارے نام یاد کروائیں گے، ساتھ میں ان کے معنی بھی بتائیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہمارا پروگرام کا آخری سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ تیز آواز سے بتانا ہے، سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ ابھی بھی آواز بہت کم ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ چلیں، ابھی بھی تھوڑی سی ایوریج ہے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم اللہ پاک کے مبارک نام یاد کریں گے۔ اسماء الحسنی ہم یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آج بھی انشاءاللہ کچھ نام یاد کریں گے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کا ایک نام ہے المحیی۔ المحیی۔ جی، المحیی۔ المحیی۔ المحیی کا مطلب ہوتا ہے زندگی دینے والا، زندگی دینے والا۔ زندگی دینے والا۔ المحیی۔ محیی۔ المحیی، المحیی۔ زندگی دینے والا۔ جی، یاد ہوا؟ سب سے پہلے سنتے ہیں ہم آپ سے، آپ سنائیں۔ المحیی زندگی دینے والا۔ ماشاءاللہ، دوبارہ سنائیں۔ المحیی زندگی دینے والا۔ ماشاءاللہ، آپ سنائیں گے؟ المحیی زندگی دینے والا۔ زندگی دینے والا، ماشاءاللہ۔ اسی طرح اللہ پاک کا ایک نام ہے الممیتو۔ الممیتو۔ الممیتو، الممیتو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے موت دینے والا۔
मौत देने वाला, मौत देने वाला, मौत देने वाला, अल-मुहयी, अल-मुही, अल-मुहयी, अल-मुही, अल-मुमीतु, 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 अल-मुहयी, अल-मुही, जिंदगी देने वाला, जिंदगी देने वाला, अल-मुमीतु, अल-मुमीतु, मौत देने वाला। मौत देने वाला। जिंदगी देने वाला भी कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह पाक है। ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह पाक है, मौत देने वाला भी अल्लाह पाक है। दोनों नाम सुनाने हैं, साथ में उनके मायना भी बताने हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं अरीज़ भाई से। अल-मुहयी ज़िंदगी देने वाला, अल-मुमीतु मौत देने वाला। माशाअल्लाह, आप सुनाएंगे कारी साहब? जी अल-मुहयी ज़िंदगी देने वाला, अल-मुमीतु मौत देने वाला। माशाअल्लाह, आप सुनाएं कबीर भाई। अल-मुही जिंदगी देने वाला, अल-मुमीतु मौत देने वाला। क्या बात है, आप सुनाएं। अल-मुही ज़िंदगी देने वाला, अल-मुमीतु मौत देने वाला। साथ में माइक दीजिए बराबर में। अल-मुहयी ज़िंदगी देने वाला, अल-मुमीतु मौत देने वाला। माशाअल्लाह, ज़िंदगी देने वाला, मौत देने वाला। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं, तकरीबन सब बच्चों को अल्लाह पाक के ये दोनों नाम और इनके मायना याद हो गए हैं। अगर आपको भी याद हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुए तो जल्दी से अल्लाह पाक के इन नामों को याद कर लीजिए और हमारे पिछले एपिसोड्स देखकर आप अल्लाह पाक के मज़ीद नामों को याद कर सकते हैं। पिछले एपिसोड्स देखने हैं तो वो कैसे देखेंगे आप, आइए हम बताते हैं आपको। आपने यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर जाना है, हमारा चैनल है किड्स मदनी चैनल के नाम से। आप वहाँ पर जाके उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वहाँ पर हमारे पिछले प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए और नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। तिलावत है और वाक़िआत भी हैं, खेल है और मुकाबला है, आओ चलो सीखें बच्चों का मदनी चैनल।